आधा से बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगा। एमक्यूएम में एक और साने से बच गई है। एमक्यूएम में रात बहादुराबाद में होने वाले सारे किस्से की कहानी रात से अभी तक जो मैंने जानी, वो जो भी है वो हकीकत बताऊंगा। हकीकत ये है कि एमक्यूएम के दरमियान जो ग्रुप बंदी है उसका कल जो है एक खूनी तसादम होते होते बच गया है। हालांकि ये ज़रूर हुआ है कि फायरिंग भी हुई है, जवाब में पथराव भी हुआ है, कारकुनान ज़ख्मी भी हुए हैं, दो ज़्यादा जिनको मुंह में ज़्यादा पत्थर वगैरह लगे हैं, एक के हाथ में गोली भी लगी है। ये सब कुछ एमक्यूएम के अपने लोगों ने ही बताया है। मैंने एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप से भी बात की है, मैंने एमक्यूएम के खालिद मकबूल ग्रुप से भी बात की है, मैंने एमक्यूएम के उन अरकान से भी बात की है जो कि उस इजलास में बैठे हुए थे, मैंने एमक्यूएम के उन लोगों से भी बात की जो बाहर थे, और मैंने सहाफ़ियों से भी बात की जो वहाँ मौजूद थे। अब सबके दरमियान जो किस्सा इस वक्त तक सामने आता है वो आता है कि जब एमक्यूएम एक रैली निकालना चाहती थी आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से, यानी 14 अगस्त के हवाले से, आयशा मंजिल से मज़ार कायद तक, उसका एक इजलास हो रहा था। खालिद मकबूल सिद्दीकी उसकी सदारत कर रहे थे। जहाँ जिस कमरे में इजलास हो रहा था उसके साथ एक छोटा सा कमरा है, एमक्यूएम के लोग बहादुराबाद वाले जानते हैं, वहाँ सोफ़े लगे होते हैं। जो रावी बता रहा है वो ये बता रहा है कि उस सोफ़ों पर जो है वो इस वक्त जो पूरी तंजीम को लुक आफ्टर किए हुए अनीस कायम खानी वो बैठे हुए थे, और उसके बाद वो जब हाल में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर उन्हें महसूस होता है कि उन्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। एक हमारे यहाँ एक आदाब होता है कि अगर कोई सीनियर रहनुमा आ जाए तो कोई कारकुन उठता है, कोई चीज़ उठती है, लेकिन कोई उठा नहीं, और जो उन्होंने फील किया कि शायद उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके बाद अनीस कायम खानी ने वहाँ पर कुछ कारकुनों को डांट भी दिया। अब ये डांट डपट यहाँ से शुरू होती है। जैसे उन्होंने डांट डपट दी, फिर वो अनीस कायम खानी उस कमरे से निकलकर वापस उसी सोफे वाले कमरे में आ गया। यहाँ पर अभी इजलास चल रहा था, ये मामला यहाँ तक था, ना भी फायरिंग हुई थी, ना झगड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। उस दौरान जो वहाँ पर बैठे हुए एक एमपी है जिसका नाम एजाजुल हक है, उससे मेरी बात हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको जो है मारा पीटा भी गया है। तो बकौल उसके कि वहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस पूरी सूरत-हाल को देखते हुए मज़ीद इजलास नहीं चलाया और वो इजलास को आधे में छोड़कर निकल गए। अब बकौल मुख्तलिफ वहाँ लोगों के मौजूदगी में कि जैसे वो इजलास से निकले उसके बाद जो है वहाँ पर बैठे हुए लोगों के दरमियान जो कि इजलास के अंदर थे, उनके दरमियान एक तसादुम शुरू हुआ। जिसके हाथ में जो आया वो उन्होंने दे मारा। जिसके हाथ में कुर्सी आई, कुर्सी मारी। अब ये दोनों यानी कुछ लोग खालिद मकबूल के थे, कुछ लोग अनीस कायम खानी के थे, और इस दौरान एमपीए भी थे, अरकान कौमी असम्बली भी थे, और जो है दे मार 4.5 किया गया वहाँ पर। और वो फुटेजेस भी अब सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए, जिसमें तमाम चीज़ें टूटी हुई आपको नज़र आ रहेंगी। उस दौरान मुख्तलिफ जो लोग हैं उनका ये ख्याल है कि जैसे कि एजाज एमपीए कहता है कि उसे भी जदों को किया गया, उसे भी मारा पीटा गया, यानी ठोशे बोशे मारे, कोई चमाटे मारी गई। उसका कहना ये था कि वहाँ पर जो अमीनुल हक है उसको भी घेरने की कोशिश की गई, और कुछ लोग बच बचा करने के लिए आए, जिनमें सबीन एमएनए का नाम भी शामिल हो रहा है। लेकिन उसने ये कहा कि जो लड़ रहे थे उन्होंने बाजियों को हाथ तक नहीं लगाया, कोशिश की कि बाजियों को टच न किया जाए, बाकी मर्द एक दूसरे के साथ गुथम गुथा होते रहे। इस दौरान ये बाहर निकले, और बाहर की जो सूरत-हाल ये थी कि बाहर जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी के सारे लोग जो है वो एक साइड पे हो गए और बाकी लोग कुछ एक साइड पे हो गए, और यहाँ से एक फायरिंग और पथराव का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मुसल्ह लोग कौन थे और पथराव कौन कर रहा था, मुसल्ह लोगों को किसने वहाँ बुलाया था, इस बारे में भी मेरे पास पूरी स्टोरी है। अमीनुल हक का मुखालिफ ग्रुप है, बकौल उसके कि ये जो उनके साथ एक गार्ड था उसने टीटी पिस्टल भी निकाला,
اپنے سامنے والے شخصیت کے، تو اس کے بعد جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ اس بات میں تیزی آئی، اور باہر جب نکلے تو باہر کا منظر یہی تھا جو کہ پہلے ایک ماضی میں ایم کیو ایم کا تھا، کہ ماضی میں متعارف گروپ پر حملے ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، اور ایک ایسا سما تھا جو کہ ساری ٹی وی چینلز نے اور سوشل میڈیا اس وقت دکھا رہی ہے۔ جو ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی گروپ کے مطابق یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ پی ایس پی نے پلان کیا، یعنی پی ایس پی وہ اب تو ایم کیو ایم ہے، ان کے لوگوں نے پلان کیا۔ ان کے مطابق جو اسلحہ بردار لوگ تھے وہ بھی انہی کے تھے، ان کے مطابق یہ سارا جو ہے ایک پلاننگ سے ہوا، جب بقول ان کے کہ انیس قائم خانی کو پروٹوکول نہیں ملا، جبکہ مصطفیٰ کمال گروپ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جھگڑا یہاں تک ضرور تھا، لیکن جو باہر سارا پلان تھا، اور یہ مصطفیٰ کمال گروپ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 6 ماہ سے محسوس کر رہے تھے کہ خالد مقبول صدیقی گروپ جو ہے وہ ایگریسو پوزیشن میں ہے۔ بقول ان کے کہ یہ جو لوگ لائے گئے تھے یہ امین الحق کے لوگ تھے بقول ان کے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ جو وہاں پر آئے اور وہ جو سارا معاملہ ہوا اس کی ساری ذمہ داری مصطفیٰ کمال گروپ کے لوگ جو ہے وہ جو ہے امین الحق پر ڈال رہے ہیں، جبکہ خالد مقبول صدیقی گروپ کے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ سارا جھگڑا پلان ان کی طرف سے ہوا تھا۔ بہرحال اب جب یہ باہر جھگڑا ہوا اور جب فائرنگیں ہوئی اور پتھراؤ ہوا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ کچھ لوگ اسٹیٹ فائر کر رہے تھے، کچھ لوگ ان پر پتھراؤ کر رہے تھے۔ اب مسلح لوگوں نے اپنے سارے نشانات بھی وہاں مٹا دیے، وہ جو فائرنگ کر رہے تھے ادھر جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اکھاڑ کر لے گئے۔ دوسرا سوال ہے کہ جو لوگ اسلحہ لے کر آئے، اب اگر وہ لوگ جو اسلحہ لے کر آئے وہ پارٹی کے کسی نہ کسی یونٹ سے تو تعلق ہوگا نا، اگر پارٹی کے لوگ تھے، یہ دوسرا اہم سوال ہے، اگر وہ پارٹی کے لوگ تھے تو کس یونٹ سے تھے؟ اس بارے میں جو وہاں پر میں نے پوچھا ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں سے تو ان کا یہ خیال تھا کہ رات 2:30-3 بجے تک وہ یہ ڈھونڈتے رہے کہ یہ جو مسلح لوگ تھے آخر کس یونٹ کے تھے۔ تو بقول ایم کیو ایم کے ذمہ داران کے جن کا تعلق برحال جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی گروپ اور دونوں سے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ تنظیم کو ایم کیو ایم کو جانتے ہیں انہوں نے رات گئے پورے یونٹوں میں سارے جو ہے فون گھمائے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کس یونٹ سے تعلق ہے۔ تو بقول ان کے کہ کسی نے بھی یہ نہیں بتایا یا کسی نے بھی یہ اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ یہ ہمارے یونٹ کے لوگ ہیں۔ اگر یہ ایم کیو ایم کے لوگ نہیں تھے، یعنی موجودہ ایم کیو ایم ہے اس کے لوگ نہیں تھے، تو پھر کس ایم کیو ایم کے لوگ تھے؟ پھر وہ مسلح لوگ ہو سکتا ہے ماضی میں ایم کیو ایم میں ہوں یا اب کسی اور دھڑے میں ہوں، تو ان کو وہاں لایا کون؟ وہ کس کے کہنے پر وہاں آئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایم کیو ایم جو کہ کافی عرصے سے غیر مسلح چل رہی ہے اس میں اچانک مسلح لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اب میں اور بھی سوال اٹھاؤں گا اس بارے میں۔ اب اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی، ابھی تک ایم کیو ایم کا کوئی بھی ذمہ دار اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا کہ یہ فلاں یونٹ کے لوگ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق اردو بولنے والوں سے ضرور ہوگا، ان کا تعلق کسی ایم کیو ایم کے دھڑے سے ہوگا، لیکن ان کا تعلق اس ایم کیو ایم جو کہ اس وقت بنی ہوئی ہے اس سے ابھی تک ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ ان کو سی سی ٹی وی کیمراز اکھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کو پتا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمراز میں وہ آ جائیں گے اور جب آ جائیں گے ان کی نشاندہی ہو جائے گی اور بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ان کو لایا کون اور یہ تھے کون۔ اسی لیے انہوں نے پلاننگ سے سی سی ٹی وی کیمرہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اعجاز کی میں نے بات بتائی، اعجاز کے بقول کہ اس کو مارا پیٹا گیا۔ اچھا، فرحان کے ساتھ کیا ہوا؟ فرحان کے ساتھیوں کے مطابق وہاں پر جو اس کے مطابق کہ
کہ امین الگ کے ساتھ اس کی جو تو میں شو جو بھی ہوئی، اس کے گارڈ نے اس کو ٹی ٹی پسٹل دکھایا یا تانا، یہ فرحان کے بقول اس گرد کے لوگوں کا کہنا۔ اچھا، اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر جب یہ سارا ایپیسوڈ ہو جاتا ہے، فائرنگ ہو جاتی ہے، پتھرا ہو جاتا ہے، خالد مقبول صدیقی کے لوگ ایک دفعہ ایک پارک میں جمع ہوتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی طرف سے یہ میسج آتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے، اسٹیج بھی لگ جاتا ہے، ڈائس بھی لگ جاتا ہے، علی خورشیدی اور دیگر رہنما بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اچانک سے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور پھر رات گئے، پہلی مرتبہ دیکھا یہ گیا کہ جب رات گئے ایک میسج آیا کہ یہ سب کچھ غلط فہمی پہ ہوا تھا اور کارکنان پرامن رہے، اور یہ یعنی ایسی کوئی اب یہ غلط فہمی تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر بہادر آباد کے دفتر کو تالا لگتا ہے، کہتے ہیں کہ تالا عموماً لگایا جاتا ہے، بہرحال وہ تالا لگتا ہے، تالا لگنے کے بعد گرل بند نہیں ہوتا باہر والا جو ہے، لیکن وہ بھی یوں بند کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دفتر گھنٹوں کے لیے یا دنوں کے لیے بہرحال بند رہے گا۔ یہ جو اطلاعات تھی کہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پولیس نے ایم کیو ایم کے دفتر بہادر آباد کو سیل کیا ہے، اس کی تصدیق ابھی تک نہ صحافی کر رہے، نہ ایم کیو ایم کر رہی، نہ کوئی اور ادارہ کر رہا ہے۔ اب یہ انہوں نے اپنی یہ بیان دے کر کے غلط فہمیاں تھی، یہ تھی، لیکن اب دونوں گروپوں میں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ دونوں گروپ اب جو ہے وہ ایگریسو پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور اب بات مسلح افراد کو لانے، فائرنگ تک اور پتھراؤ تک پہنچ گئی ہے، جس سے کبھی بھی کوئی اور سانحہ ہو سکتا ہے۔ اس سانحے سے تو ایم کیو ایم فی الحال بچ گئی ہے۔ سوال اس میں میرا پھر بھی وہی ہے کہ کیا اب بھی کراچی میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، میں پولیس سے، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کراچی میں اب بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ کہ کراچی میں اب بھی ایسا کوئی ممکن ہے کیا کہ کراچی میں 20-30 یا کتنے بھی مسلح لوگ جدید ہتھیاروں کے ساتھ کسی بھی گروپ کے ہوں، ایک پارٹی کے دفتر میں جمع ہو کر اس طرح کر سکتے ہیں کیا؟ ان کو کیا اجازت ہے کیا؟ اگر آج ایم کیو ایم کے دفتر کے میں ایسا واقعہ ہوتا ہے جہاں مسلح لوگ 20-30 یا جتنی بھی تعداد ہوتی، جدید ہتھیار آتے ہیں، فائرنگ تو ہوئی، یہ سب کو پتہ ہے، اور دونوں گروپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مسلح لوگ تھے، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تھے، ہمارے نہیں تھے، مگر اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ مسلح لوگ تھے۔ تو کیا کراچی میں مسلح لوگوں کو 30-40 یا جتنے بھی ان کو جمع ہونے اور ان کو اس انداز میں کارروائی کرنے کی اجازت ہے کیا؟ اگر آج ایم کیو ایم کے کسی بھی دھڑے کو اور لوگوں کو اس بات کی اجازت دی جائے گی تو کیا باقی سیاسی جماعتیں ایسا نہیں کریں گی؟ کیا ان کو بے نقاب کرنا، ان مسلح لوگوں کو سامنے لانا ایم کیو ایم کی خود کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ایم کیو ایم کا کوئی بھی دھڑا جو بھی یہ لایا ہے، کیا اگر وہ ایم کیو ایم میں اسلحے کی سیاست دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا ماضی میں انہوں نے سبق نہیں سیکھا کہ اسلحے کی سیاست کا کیا نتیجہ نکلا؟ تیسرا یہ کہ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر اس معاملے پر کوئی حرکت میں نہیں آتے اور ایسے لوگوں کو بے نقاب نہیں کرتے جو اسلحہ لے کر آتے یا اسلحہ جنہوں نے چلایا، تو پھر اور سیاسی جماعتوں میں مسلح لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ایسا عمل کر سکتے ہیں۔ جب ایک کو نہیں روکیں گے تو دوسرا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا اہم سوال ہے کہ اس سارے معاملے سے جب ایم کیو ایم میئر کے انتخاب کے لیے جا رہی ہے، جب ایم کیو ایم شہر میں اپنی مزید خود کو وسعت کرنا چاہ رہی ہے، تو اس دوران ایم کیو ایم کے متعارف گروپوں میں اب مسلح تصادم ہونا، کیا ایم کیو ایم کے باقی ہمدرد مایوس نہیں ہوں گے ان کے لیے؟ پھر ایم کیو ایم کے جو لوگ چاہنے والے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم یہاں رہے، وہ اس سے مایوس نہیں ہوں گے؟ یہ ایم کیو ایم باقی اپنے ہمدردوں اور ممبران کو کیا میسج دے رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کسی بھی مسلح کوئی بھی کام ہو، جہاں فائرنگ ہو،
وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کے درمیان بھی ہو. تو میں وزیر داخلہ سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، میں خود خالد مقبول سے اور مصطفیٰ کمال سے یہ میری مطلب مطالبہ کروں گا کہ آپ سب مل کر اس کی ایک غیر جانبدارانہ انکوائری کرائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. آخر مسئلہ لوگ لایا کون؟ چلو توشا موشا ہوتی ہے، دفتروں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، کرسیاں بھی چلتی ہیں، لیکن فائرنگیں ہونا اور ان میں آپ کے ہی لوگوں کا زخمی ہونا یہ المیہ ہے. اور اس المیہ کو کسی بڑے سانے میں تبدیل ہونے سے اسی طرح بچایا جا سکتا ہے کہ ان بندوں کی نشاندہی ہو کہ کس یونٹ سے تھے. خدا حافظ.